हेलो। शुक्रिया सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरी आवाज़ अब ठीक है? जी, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि गुफ्तगू में एक तकनीकी वजूहात हायल हो गई और वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। तो अब अगर मेरी आवाज़ साफ़ आ रही हो तो मैं गुज़श्ता जो बातें मैं कर रहा था उनको मैं आगे बढ़ाऊं। जी, मुनासिब है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मेरी पैदाइश कलकत्ते की है और ग्रेजुएशन तक मैं कलकत्ते में रहा। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। अरे कलकत्ता शहर अपने आप में तहज़ीबी एतबार से, इल्मी एतबार से, फ़नून लतीफ़ा के एतबार से, कई एतबार से वो बहुत रिच है। तो वहाँ के माहौल से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ और दिल्ली आने के बाद दिल्ली के माहौल से, दिल्ली की जो अदबी फ़ज़ा है अब तो पहली जैसी बात नहीं रही और शायद कहीं नहीं रही। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या अज़ीमाबाद, क्या कलकत्ता, क्या रामपुर। अब तो चीज़ें बदल रही हैं, कदरें बदल रही हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो हमारे जो तसव्वुरात हैं शायरी के, अदब के, उनमें भी तब्दीली आ रही है, उमूमी सतह पर भी, ख़ुसूसी सतह पर भी, कई लिहाज से। तो ये दुनिया है, बदलना इसका मुकद्दर है कि बदलती रहेगी और ज़िंदगी का, इल्म का, फ़न का, तहज़ीब का काफ़िला यूँ ही रवां रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। जी, अब असर नौ ही मैं बातें कर रहा हूँ। अब बहुत सी बातें दोहराई तो नहीं जा सकती, जो गुज़र चुकी सो गुज़र चुकी। बहरहाल तो दिल्ली मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा पड़ाव जो है वो दिल्ली है और दिल्ली ने मेरी ज़िंदगी को बदलने में एक नुमायाँ किरदार अदा किया है। कि जो बुनियाद कलकत्ते में पड़ी थी, कहा जा सकता है कि दिल्ली ने उसे तवाना बनाया और उसकी तरबियत की। और दिल्ली की अदबी फ़ज़ा में चूँकि कई शख्सियतें मुझे ऐसी मिलीं जिनके मैं करीब रहा, उनसे सीखने का मौका मिला। तो एक तो फ़ज़ा का असर होता है कि जिस अदबी फ़ज़ा में आप सांसें ले रहे होते हैं, जैसा आप अपने आसपास देखते हैं। तो दिल्ली में एक अदबी हलचल जब मैं आया उस वक्त तो थी, काफ़ी थी। अब ज़रा वो कम हो गई है, लेकिन उस वक्त बहुत थी। तो दिल्ली में शमीम हनफ़ी साहब मेरे बुज़ुर्गों में हैं और ज़ुबैर रिज़वी साहब, जिन्हें मैं बहुत याद करता हूँ। बहुत नुमाइंदा रिसाला ज़हन जदीद वो दिल्ली से निकाला करते थे। अब उनकी वफ़ात हो गई। मेरी उनसे एक जो क़ल्बी वाबस्तगी होती है, वो रिश्ता था, दिल का रिश्ता था। तो मुझे बहुत अज़ीज़ रखते थे वो। रिसाले की इदारत के सिलसिले में और ज़ाती ज़िंदगी के सिलसिले में बहुत से मशवरे मैं भी उनसे लेता था। वो भी चूँकि उम्र में बहुत मुझसे बड़े थे, ज़ाहिर है वो बुज़ुर्गों में थे, फिर भी मुझे हमेशा वो अपना दोस्त कहते थे कि ये हमारे नौजवान दोस्त हैं। इस लिहाज से मुझे दिल्ली में कई ऐसे अदीब हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। मैंने शमीम साहब का नाम लिया, ज़ुबैर रिज़वी का नाम मैंने बतौर ख़ास लिया। अतीक़ुल्लाह साहब हैं जो ज़ाहिर है हमारे ज़माने के जो सफ़ी अव्वल के नाक़दीन हैं, उनमें अतीक़ुल्लाह साहब का शुमार होता है। अतीक़ुल्लाह साहब ने मेरी बड़ी तरबियत की और बहुत हौसला अफ़ज़ाई की। अब्दुल हक़ साहब हैं, मैं बहुत से लोग हैं, मैं किन किन का नाम लूँ। तो ये चंद जो नाम लिए, इनका बड़ा बुनियादी किरदार है एक तरह से मेरी ज़हन साज़ी में भी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गया।
اور وہاں سے میں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی، لیکن اس سے پہلے ماسٹرز کے فوراً بعد میں ملازمت سے لگ گیا۔ ایسا کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک شکر ہے، احسان ہے کہ قبل از وقت ہی اس نے مجھے ایک ملازمت سے سرفراز کیا، اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دلی سے میں وابستہ ہو گیا۔ وہاں کئی اور لوگوں سے میری قربت بڑھی، جس میں ایک نمایاں نام شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ فاروقی صاحب سے یوں تو تعلق جب میں بی اے کر رہا تھا گریجویشن کے زمانے سے ہی ان سے ایک ربط تھا، اور گاہے گاہے ان سے خط و کتابت بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن دلی آنے کے بعد اور خاص طور پر کونسل کی ملازمت کے دوران، چونکہ کئی ایک پروجیکٹس میرے ذمے ایسے تھے جن کے نگراں فاروقی صاحب کو بنایا گیا تھا، تو اس کام کے دوران اور ان معاملات کے سبب فاروقی صاحب سے جو قربت ہوئی، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک طرح سے بڑی میری ذہنی تربیت ہوئی، اور ان کی تحریروں نے تو پوری ایک نسل کی تربیت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے دلی کا سفر بہت ہی ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک نمایاں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، میری زندگی کو بدلنے کے لیے، میری فکری آبیاری کے لیے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے احباب ہیں دلی کے۔ میں اب ان احباب کا ذکر کروں تو ایک لمبی فہرست ہے، پھر اس میں کچھ لوگوں کا نام میں لے پاؤں گا اور کچھ لوگ رہ جائیں گے، تو دل شکنی بھی ہوگی، اور ظاہر ہے شعوری طور پر انسان نہیں کرتا، بہت سی باتیں ذہن میں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 100% سب کا نام لے لیا جائے، تو یہ فہرست سازی مقصد بھی نہیں ہے۔ تو میں ان احباب کا زیادہ ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے چند جو ہمارے بزرگ ہیں جن سے میں نے سیکھا، ان کا ذکر میں نے کر دیا۔ دلی کے بعد قومی کونسل کی ملازمت کے بعد میں علی گڑھ آ گیا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرا تقرر ہو گیا، اور یہاں کے شعبہ اردو سے میں وابستہ ہوا، اور فی الوقت میں یہیں سے وابستہ ہوں، اور یہیں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ علی گڑھ کی فضا کچھ الگ ہی فضا ہے، اور یہاں کا جو ایک علمی پس منظر ہے وہ اپنے آپ میں آپ کو بیدار کرتا ہے، آپ کو تیار کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ یہاں کی جو علمی فضا ہے وہ آپ کو لکھنے کی طرف، پڑھنے کی طرف، اور اساتذہ ہوں کہ طلبہ ہوں، ایک طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ دلی کے مقابلے علی گڑھ میں ظاہر ہے وہ گہما گہمی نہیں ہے، وہ ہلچل نہیں ہے، ایک سکون کا عالم ہے، لیکن اس سکون کے بطن میں اگر جھانک کر دیکھیں تو بہت ماضی کا بہت شور ہے، اور اس شور سے اگر ہم استفادہ کرنا چاہیں، اس شور میں خود کو شریک کر کے اس سے فیض اٹھانا چاہیں، تو اس کے امکانات یہاں بہت ہیں۔ ایک سنجیدہ فضا ہمیں میسر ہے، جس میں ہم تحریر کی طرف اور تخلیق کی طرف، تنقید کی طرف ہم راغب ہو سکتے ہیں۔ تو ایک جسے کہتے ہیں ہیلدی انوائرمنٹ مجھے علی گڑھ میں ملتی ہے، اور مجھے یہاں کی فضا راس آتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے اپنا تعارف کرا دیا۔ میری کچھ کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب جب میں بی اے کر رہا تھا، گریجویشن کے زمانے میں، ایک شاعر ہمارے نصاب میں تھے، وحشت کلکتوی۔ تو وحشت صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ شاعر اپنے زمانے کے بے حد اہم، اور احیاء غزل کے حوالے سے جو نام لیے جاتے ہیں، فانی بدایونی، حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی وغیرہ وغیرہ، ان میں ایک نمایاں نام وحشت کلکتوی کا بھی لیا جاتا ہے۔ اور وحشت کے معترفین میں جہاں ایک طرف اقبال ہیں، شبلی نعمانی ہیں، خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، سے بہت سے نام ہیں جنہوں نے وحشت کے کلام کی پذیرائی کی، اور انہیں غالب ثانی کہا گیا۔ تو نصاب کا وہ حصہ تھے، اور ان سے متعلق مواد کی سخت کمی تھی، تو ایک ذہن بنا کہ کیوں نہ ان پر کچھ سوچا جائے، کچھ ان پر تیار کیا جائے۔ تو میں نے ایک
تحقیقی کام گریجویشن کے زمانے میں ہی وحشت کلکتوی پر کیا، اور وہ 300 صفحے کی کتاب، 300 سے زائد صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، وہ شائع ہوئی جب میں نے ایم اے کمپلیٹ کیا فوراً 2010 میں یہ کتاب منظر عام پر آئی، تو وہ ایک کتاب ہے۔ اس کے بعد میری یہ کتاب شائع ہوئی استعارے پر، تخلیق، تخیل اور استعارہ۔ یہ کتاب ادبی دنیا میں مجھے ایک طرح سے ایک میری شناخت کو مستحکم کرنے میں اس کتاب نے بڑا رول ادا کیا، اور اردو کے جتنے بھی صف اول کے ناقدین ہیں، شعراء ہیں، ادبا ہیں، انہوں نے اس کتاب کو بڑی سنجیدگی سے پڑھا اور میری پذیرائی کی۔ اس کتاب پر مجھے ساہتیہ اکیڈمی نے اپنے انعام سے بھی، اپنے ایوارڈ سے سرفراز کیا۔ یہ واقعہ 2013 کا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایوارڈ تھا جس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، اور اچانک مجھے گوپی چند نارنگ صاحب کے ذریعے اطلاع ملتی ہے کہ آپ کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، تو مجھے ظاہر ہے کسی بھی ادیب کو اس وقت خوشی ملتی ہے جب اسے کوئی اچانک کوئی اسی طرح کا انعام مل جائے، ایوارڈ مل جائے۔ ویسے انعام کی یا ایوارڈ کی توقع ادیبوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ بہت کچھ سود مند چیز ہے، اسی لیے اگر آپ کو علم بھی نہ ہو اور اچانک آپ کے علم میں آئے کہ آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تو پھر اس وقت سچی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ۔ تو اس کے بعد میری ایک کتاب آئی مومن خواہ مومن پر، مومن خواہ مومن، حیات اور مطالعاتی ترجیحات۔ یہ کتاب ظاہر مومن، کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں کہ مومن خواہ مومن سے متعلق جتنے بھی واقعات ہو سکتے ہیں، جو ان کی حیات کے پہلو ہو سکتے ہیں، جو بنیادی نقطے ہو سکتے ہیں، ان کے کلام سے متعلق، ان کے عہد سے متعلق، ان کے معاصرین سے متعلق جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں وہ ساری باتیں سمٹ آئیں۔ تو وہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کو بھی کافی پذیرائی نصیب ہوئی، اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے وہ کتاب شائع کی، پڑھی جاتی ہے، اور بہت سی یونیورسٹیز میں وہ ریفرنس بک کے بطور بھی استعمال ہوتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، نصاب کا بھی حصہ ہے۔ تو وہ ایک کتاب میری ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحقیقی نوعیت کی اور تنقیدی نوعیت کی وہ کتاب ہے، جو مومن پر لکھے گئے مقالات، مومن پر لکھی گئی کتابیں، مومن پر کا جو ذکر تذکروں میں موجود ہے، اور مومن خواہ مومن کی شاعری پر جو تنقیدیں لکھی گئی ہیں، وہ ان سب کا ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک نچوڑ ہے وہ کتاب، کہ اگر وہ کتاب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی رسائی ان تمام مآخذ تک ہو جاتی ہے جہاں سے آپ مومن خواہ مومن کو سمجھ سکتے ہیں اور مومن خواہ مومن کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میری یہ کتاب آئی 2016 میں، اور کتاب کا عنوان ہے تحریر، اس کتاب کو میں نے نام رکھا۔ وہ مضامین کا مجموعہ ہے، جو مختلف مضامین وقفے سے میں لکھتا رہا تھا، بعض کانفرنسز کے لیے، بعض سیمینارز کے لیے، بعض موقعوں پر کچھ خاکے لکھے۔ وہ مضامین، وہ خاکے اس کتاب کا حصہ ہیں۔ تو وہ ایک کتاب میری تحریر کے نام سے شائع ہوئی، اور اب ایک جو اصل کام ہے، جو میرا تخلیقی کام ہے، میرا شعری مجموعہ، وہ بالکل تیار ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جو ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ جو وبا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ ہم محصور ہیں، خاص طور پر اپنے ملک کی صورتحال اس وبا کی وجہ سے اچھی نہیں ہے، اور جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں، بہت افسوسناک ہیں۔ تو ہم سب ایک طرح سے جو اپنے اپنے گھروں میں مقید ہیں، محصور ہیں، تو پھر ایک موقع ہے ہمیں اپنی تنہائی سے فیض اٹھانے کا۔ تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ شعری مجموعہ میرا رہ گیا۔ وہ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے اور جیسے ہی پریس کھلتا ہے، وہ شعری مجموعہ شائع ہو جائے گا اور آپ تک انشاءاللہ وہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک مختصر سا یہ تعارف ہے جو میں نے اپنا
پیش کر دیا. اب آپ کہیں تو میں کچھ اشعار آپ کو سناؤں، یا اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، اور ورنہ میں اپنے کچھ اشعار آپ کو سناؤں، جیسا آپ کہیں. بہت شکریہ پرتیما سنہا، یعقوب تصور صاحب، سلیم بخاری، عرفان صاحب وغیرہ، ذوالفقار صاحب. تو آپ جیسا کہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو میں اپنے کچھ اشعار آپ کو سناؤں. رات کی آنکھوں نے دیکھا ہر خواب جنوں سامانی کا. رات کی آنکھوں نے دیکھا ہر خواب جنوں سامانی کا. صبح ہوئی کرنوں کے رت پر منظر تھا ارزانی کا. رات کی آنکھوں نے دیکھا ہر خواب جنوں سامانی کا. صبح ہوئی کرنوں کے رت پر منظر تھا ارزانی کا. روح و بدن میں جاری ہے ایک معرکہ خون صدیوں سے. روح و بدن میں جاری ہے ایک معرکہ خون صدیوں سے. ایک حوالہ مٹی کا ہے ایک حوالہ پانی کا. ڈاکٹر مشتاق احمد وانی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ شاعری میں عروض کی کس حد تک پابندی ضروری ہے. جی، عروض ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمارے یہاں باتیں بہت کم کی گئی ہیں، بہت کم کی جاتی ہیں، جو شاعری کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ عروض کے فن پر، عروض کے علم پر، عروض کے موضوع پر ہمارے یہاں باتیں کم کی گئی ہیں اور کم کی جاتی ہیں. شعراء میں بھی کم کی جاتی ہیں، یونیورسٹیز میں بھی کم کی جاتی ہیں. خدا جانے کیا معاملہ ہے. خیر، مشکل فن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل علم ہے اور یہ علم عام نہیں ہے. اس وجہ سے لوگ اس علم تک رسائی سے محروم رہتے ہیں، اس کے مسائل کی وجہ سے بھی. لیکن آپ غور کریں گے کہ اکثر شاعر ہمارے یہاں عروض کے علم سے نابلد ہیں. زیادہ تر، یعنی میں کہہ سکتا ہوں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 95% شاعر عروض نہیں جانتے. وہ یا تو گنگنا کر شعر کہتے ہیں، بعض شعراء گا کر شعر کہتے ہیں، اور بعض شعراء اپنے ذہن کی موزونیت پر اکتفا کرتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک ٹیڑھا مسئلہ ہے. عروض ایک ایسا مشکل علم ہے جو ایک دن میں نہیں آتا. اگر کوئی شاعر اس علم سے واقف نہیں ہے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، بہت بڑی کمی ہے. جسے چاہے اگر وہ چند دنوں میں سیکھنا تو وہ نہیں سیکھ سکتا. جس طرح شاعری چند مہینوں میں، چند برسوں میں نہیں سیکھی جا سکتی. یہ ایک کچھ تو فطری معاملہ ہوتا ہے، کچھ جی. ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ شاعر کے لیے اہم بات یہی ہے کہ وزن میں شعر ہونا چاہیے، ورنہ وہ شعر کے زمرے میں آتا ہی نہیں. بات ٹھیک ہے، بالکل مناسب ہے. میں ایک ذرا دوسری بات کہہ رہا ہوں جو مشتاق احمد وانی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس حد تک ضروری ہے. ظاہر ہے کہ عروض کے بغیر، یعنی شعر کی جو بنیاد ہے وہ وزن پر ہوتی ہے، اور وزن کا اپنا ایک مخصوص پیٹرن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم وزن جانتے ہیں اور جاننے کے بعد ہم اس میں اپنی منمانی کریں، جیسے چاہیں ویسے اسے استعمال کریں، تو نہیں کر سکتے. وہ ایک پیٹرن ہے،
کچھ قید ہے، اس قید کی پاسداری ہمیں کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے ان اصولوں کی پاسداری نہیں کی تو پھر وہ ہمارے لیے بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ تو عروض کے مسائل چونکہ مشکل ہیں، اس لیے کم لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ 95% شعراء ایسے ہیں جو نہیں جانتے عروض، اور وہ ذہن کی موزونیت پر بھروسہ کرتے ہیں، یا تو گا کر یا تو گنگنا کر شعر کہتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ظاہر لغزشوں کا احتمال رہتا ہے، بے وزن مصرع بے وزن ہو سکتے ہیں اور اکثر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس فن سے شناسائی حاصل کریں، عروض کی کتابیں پڑھیں اور اساتذہ سے رجوع کریں، تاکہ جو یہ کمی ان کی ذات میں ہے شعر کے فن کے حوالے سے وہ دور ہو جائے۔ تو یہ ایک مختصر سا مشتاق صاحب کا جواب جو مجھے لگا وہ میں نے، اب میں کچھ وہیں سے شروع کرتا ہوں، اشعار سناتا ہوں کہ رات کی آنکھوں نے دیکھا ہر خواب جنوں سامانی کا، صبح ہوئی کرنوں کے رت پر منظر تھا ارزانی کا، روح و بدن میں جاری ہے ایک معرکہ خوں صدیوں سے، روح و بدن میں جاری ہے ایک معرکہ خوں صدیوں سے، ایک حوالہ مٹی کا ہے ایک حوالہ پانی کا، ایک حوالہ مٹی کا ہے ایک حوالہ پانی کا، اے میری جان یہ پیچیدگی نہیں معلوم، اے میری جان یہ پیچیدگی نہیں معلوم، یہ عشق وشق مجھے واقعی نہیں معلوم، اے میری جان یہ پیچیدگی نہیں معلوم، یہ عشق وشق مجھے واقعی نہیں معلوم، تیرے وصال کی رعنائیوں سے ڈرتا ہوں، تیرے وصال کی رعنائیوں سے ڈرتا ہوں، مجھے تو ہجر کے آداب بھی نہیں معلوم، تیرے وصال کی رعنائیوں سے ڈرتا ہوں، مجھے تو ہجر کے آداب بھی نہیں معلوم، راتوں رات ہی فانی ہونا پڑتا ہے، راتوں رات ہی فانی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد کہانی ہونا پڑتا ہے، راتوں رات ہی فانی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد کہانی ہونا پڑتا ہے، اپنی ذات سے آگے جانا ہے جس کو، اپنی ذات سے آگے جانا ہے جس کو، اس کو برف سے پانی ہونا پڑتا ہے، اپنی ذات سے آگے جانا ہے جس کو، اس کو برف سے پانی ہونا پڑتا ہے، راتوں رات ہی فانی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد کہانی ہونا پڑتا ہے، اپنی ذات سے آگے جانا ہے جس کو، اس کو برف سے پانی ہونا پڑتا ہے، جب بھی عقل بناتی ہے پہلا مصرع، جب بھی عقل بناتی ہے پہلا مصرع، دل کو مصرع ثانی ہونا پڑتا ہے، جب بھی عقل بناتی ہے پہلا مصرع، دل کو مصرع ثانی ہونا پڑتا ہے، جب بھی عقل بناتی ہے پہلا مصرع، دل کو مصرع ثانی ہونا پڑتا ہے، کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے، کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے، تمام شہر میں سود و زیاں کا موسم ہے، کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے، تمام شہر میں سود و زیاں کا موسم ہے، نہ راس آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا، نہ راس آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا، جہاں کے ہم ہیں نظر میں وہاں کا موسم ہے، نہ راس آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا، جہاں کے ہم ہیں نظر میں وہاں کا موسم ہے، ہوا کی ضد بھی وہی ہے، دیے کی ضد بھی وہی،
ہوا کی زد بھی وہی ہے، دیے کی ضد بھی وہی، عجب حکایت شب زادگاں کا موسم ہے۔ ہوا کی زد بھی وہی ہے، دیے کی ضد بھی وہی، عجب حکایت شب زادگاں کا موسم ہے۔ فضا میں عطر سی خوشبو گھلے گی اور ابھی، فضا میں عطر سی خوشبو گھلے گی اور ابھی فسانہ دل دادگاں کا موسم ہے۔ ہوا کی زد بھی وہی ہے، دیے کی ضد بھی وہی، عجب حکایت شب زادگاں کا موسم ہے۔ فضا میں عطر سی خوشبو کھلے گی اور ابھی فسانہ دل دادگاں کا موسم ہے۔ ابھی فسانہ دل دادگاں کا موسم ہے۔ کڑکتی بجلیاں، ابر سیاہ، بارش سنگ، کڑکتی بجلیاں، ابر سیاہ، بارش سنگ، زمیں سے کہہ دو ابھی آسماں کا موسم ہے۔ کڑکتی بجلیاں، ابر سیاہ، بارش سنگ، زمیں سے کہہ دو ابھی آسماں کا موسم ہے۔ چھلک رہے ہیں سبھی درد مہرباں ہو کر، چھلک رہے ہیں سبھی درد مہرباں ہو کر، اٹھاؤ ہاتھ کے آزار جاں کا موسم ہے۔ چھلک رہے ہیں سبھی درد مہرباں ہو کر، اٹھاؤ ہاتھ کے آزار جاں کا موسم ہے۔ اب اس کے بعد زمیں رفتہ رفتہ ہوگی سیاہ، اب اس کے بعد زمیں رفتہ رفتہ ہوگی سیاہ، ابھی ہے سرخ کہ یہ کشتگاں کا موسم ہے۔ اب اس کے بعد زمیں رفتہ رفتہ ہوگی سیاہ، ابھی ہے سرخ کہ یہ کشتگاں کا موسم ہے۔ ابھی ہے سرخ کہ یہ کشتگاں کا موسم ہے۔ یقین ہے کہ نئے برگ و بار آئیں گے، یقین ہے کہ نئے برگ و بار آئیں گے، یقین کے شہر میں اب کے گماں کا موسم ہے۔ یقین ہے کہ نئے برگ و بار آئیں گے، یقین کے شہر میں اب کے گماں کا موسم ہے۔ یقین کے شہر میں اب کے گماں کا موسم ہے۔ نگاہ شب میں شب رفتگاں گزار آئے، نگاہ شب میں شب رفتگاں گزار آئے، نگاہ صبح میں آئندگاں کا موسم ہے۔ کہیں بہار کہیں پر خزاں کا موسم ہے، تمام شہر میں سود و زیاں کا موسم ہے۔ ناراض آئے گی ہم کو ابھی یہ آب و ہوا، جہاں کے ہم ہیں نظر میں وہاں کا موسم ہے۔ ہوا کی زد بھی وہی ہے، دیے کی ضد بھی وہی، عجب حکایت شب زادگاں کا موسم ہے۔ یہ ہجرتوں کے تماشے، یہ قرض رشتوں کے، یہ غزل کے دو شعر حاضر کرتا ہوں کہ یہ ہجرتوں کے تماشے، یہ قرض رشتوں کے، میں خود کو جوڑتے رہنے میں ٹوٹ جاتا ہوں۔ یہ ہجرتوں کے تماشے، یہ قرض رشتوں کے، میں خود کو جوڑتے رہنے میں ٹوٹ جاتا ہوں۔ میری انا مجھے ہر بار روک لیتی ہے، میری انا مجھے ہر بار روک لیتی ہے، بس ایک بات ہے کہنے میں ٹوٹ جاتا ہوں۔ میری انا مجھے ہر بار روک لیتی ہے، بس ایک بات ہے کہنے میں ٹوٹ جاتا ہوں۔ یہ ہجرتوں کے تماشے، یہ قرض رشتوں کے، میں خود کو جوڑتے رہنے میں ٹوٹ جاتا ہوں۔ مشکل ہے لیکن آسانی ایک سی لگتی ہے، مشکل ہے لیکن آسانی ایک سی لگتی ہے، سب کے حصے کی تنہائی ایک سی لگتی ہے۔ مشکل ہے لیکن آسانی ایک سی لگتی ہے، سب کے حصے کی تنہائی ایک سی لگتی ہے،
ایک چہرہ ہے اور اسی سے سب چہرے منسوب، ایک چہرہ ہے اور اسی سے سب چہرے منسوب، اب ان آنکھوں میں ہر بستی ایک سی لگتی ہے۔ ایک چہرہ ہے اور اسی سے سب چہرے منسوب، اب ان آنکھوں میں ہر بستی ایک سی لگتی ہے۔ گھر کے اندر کی ویرانی اپنی اپنی سی۔ بطور خاص یہ شعر حاضر کرتا ہوں۔ آج کی جو صورتحال ہے اس تناظر میں یہ شعر آپ دیکھیں تو لطف آئے گا آپ کو بھی، کہ گھر کے اندر کی ویرانی اپنی اپنی سی، گھر کے اندر کی ویرانی اپنی اپنی سی، گھر سے باہر کی ویرانی ایک سی لگتی ہے۔ مشکل ہے لیکن آسانی ایک سی لگتی ہے، سب کے حصے کی تنہائی ایک سی لگتی ہے۔ گھر کے اندر کی ویرانی اپنی اپنی سی، گھر سے باہر کی ویرانی ایک سی لگتی ہے۔ گھر سے باہر کی ویرانی ایک سی لگتی ہے، اپنا اپنا مسلک ٹھہرا اپنا اپنا عشق، اپنا اپنا مسلک ٹھہرا اپنا اپنا عشق، اول اول شب بیداری ایک سی لگتی ہے۔ اپنا اپنا مسلک ٹھہرا اپنا اپنا عشق، اول اول شب بیداری ایک سی لگتی ہے۔ اول اول شب بیداری ایک سی لگتی ہے، کیسا قالب کیسی رنگت کیسے خط و خال، کیسا قالب کیسی رنگت کیسے خط و خال، ان ہاتھوں میں ساری مٹی ایک سی لگتی ہے۔ کیسا قالب کیسی رنگت کیسے خط و خال، ان ہاتھوں میں ساری مٹی ایک سی لگتی ہے۔ مشکل ہے لیکن آسانی ایک سی لگتی ہے، سب کے حصے کی تنہائی ایک سی لگتی ہے۔ اپنی تنہائی کو بازار سمجھتے رہے ہم، اپنی تنہائی کو بازار سمجھتے رہے ہم، زندگی تجھ کو خریدار سمجھتے رہے ہم۔ اپنی تنہائی کو بازار سمجھتے رہے ہم، زندگی تجھ کو خریدار سمجھتے رہے ہم۔ کیا خبر تھی کہ یہی ہجر خوشی بھی دے گا، کیا خبر تھی کہ یہی ہجر خوشی بھی دے گا، عاشقی میں جسے آزار سمجھتے رہے ہم۔ کیا خبر تھی کہ یہی ہجر خوشی بھی دے گا، عاشقی میں جسے آزار سمجھتے رہے ہم۔ منزلیں جتنی تھکن اتنی سفر لامحدود، منزلیں جتنی تھکن اتنی سفر لامحدود، سو کھڑے راہ میں آثار سمجھتے رہے ہم۔ منزلیں جتنی تھکن اتنی سفر لامحدود، منزلیں جتنی تھکن اتنی سفر لامحدود، سو کھڑے راہ میں آثار سمجھتے رہے ہم۔ رقص کرتا رہا دل خوب دھڑکتا رہا دل، رقص کرتا رہا دل خوب دھڑکتا رہا دل، ہاں یہی دل جسے بیمار سمجھتے رہے ہم۔ رقص کرتا رہا دل خوب دھڑکتا رہا دل، ہاں یہی دل جسے بیمار سمجھتے رہے ہم۔ اپنی تنہائی کو بازار سمجھتے رہے ہم، زندگی تجھ کو خریدار سمجھتے رہے ہم۔ کیا خبر تھی کہ یہی ہجر خوشی بھی دے گا، عاشقی میں جسے آزار سمجھتے رہے ہم۔ ایک غزل کے چند شعر حاضر کرتا ہوں، پھر آپ سے اجازت لوں گا کہ شکست ذات کا طوفان بھی تو دیکھنا تھا،
شکست ذات کا طوفان بھی تو دیکھنا تھا، پھر اپنی رات کا نقصان بھی تو دیکھنا تھا۔ شکست ذات کا طوفان بھی تو دیکھنا تھا، پھر اپنی رات کا نقصان بھی تو دیکھنا تھا۔ شکست ذات کا طوفان بھی تو دیکھنا تھا، پھر اپنی رات کا نقصان بھی تو دیکھنا تھا۔ گزشتگانے تمنا کے زخم دیکھ آئے، گزشتگانے تمنا کے زخم دیکھ آئے، ہمارے عہد کا انسان بھی تو دیکھنا تھا۔ گزشتگانے تمنا کے زخم دیکھ آئے، ہمارے عہد کا انسان بھی تو دیکھنا تھا۔ وہ خالی جذبے، وہ خالی مکان، وہ خالی صدا، وہ خالی جذبے، وہ خالی مکان، وہ خالی صدا، تمام شہر کو ویران بھی تو دیکھنا تھا۔ وہ خالی جذبے، وہ خالی مکان، وہ خالی صدا، تمام شہر کو ویران بھی تو دیکھنا تھا۔ وہ خالی جذبے، وہ خالی مکان، وہ خالی صدا، تمام شہر کو ویران بھی تو دیکھنا تھا۔ بنا تھا اب کے محبت کا ایک نیا منشور، بنا تھا اب کے محبت کا ایک نیا منشور، جنوں میں اب کے گریبان بھی تو دیکھنا تھا۔ بنا تھا اب کے محبت کا ایک نیا منشور، جنوں میں اب کے گریبان بھی تو دیکھنا تھا۔ جو چھوڑ آئے وہی روح کی ضرورت تھی، جو چھوڑ آئے وہی روح کی ضرورت تھی، جو بچ گیا تھا وہ سامان بھی تو دیکھنا تھا۔ جو چھوڑ آئے وہی روح کی ضرورت تھی، جو بچ گیا تھا وہ سامان بھی تو دیکھنا تھا۔ شکست ذات کا طوفان بھی تو دیکھنا تھا، پھر اپنی رات کا نقصان بھی تو دیکھنا تھا۔ تحریک بقائے اردو اس فورم کی جانب سے ایک سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تنقید کے مقابلے تخلیق کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے، تنقید اور تخلیق دو بہت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک وبا سی پھیل گئی ہے کہ لوگ تنقید پر تنقید لکھتے جاتے ہیں۔ جس طرح مکھی پر مکھی بٹھانے کا کام کیا جاتا ہے، اسی طرح لوگ تنقید پر تنقید لکھتے جا رہے ہیں۔ تنقید ایک بہت مستحسن کارگزاری کا نام ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تنقید کی بنیاد تخلیق پر ہے۔ اگر تخلیق نہ ہو تو تنقید کا وجود نہیں ہے۔ تو جو بنیادی تصور ہے وہ تخلیق کا ہے، اور تخلیق کی بنیاد پر تنقید کا پورا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ ادب کی شعر کی شعریات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے تو اندازہ ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں خاص طور پر جامعات میں، یونیورسٹیز میں تخلیق کے بجائے تنقید کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور بلکہ شاید کہ یہ جملہ سخت ہو جائے، لیکن بہت حد تک میں یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہوں کہ ان جامعات نے، یونیورسٹیز کے ماحول نے تخلیق کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ میں خود ایک یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، اور ایک ایسی یونیورسٹی سے وابستہ ہوں جو پوری دنیا میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور ہمارے ہاں ہمارے شعبے میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں بھی تخلیق کے بجائے تنقید پر توجہ زیادہ دی جاتی رہی ہے، اور شاید آنے والے زمانے میں بھی جو صورتحال ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید
کی طرف توجہ جامعات میں خاص طور پر دی جاتی رہے گی، اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے، اس کا ایک دوسرا سبب بھی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یونیورسٹیز میں جو طلباء آتے ہیں انہیں خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے کہ وہ ریسرچ کریں۔ یونیورسٹی کا وجود ریسرچ کے لیے ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی کی جو معراج ہے وہ اس کی ریسرچ ہے، یعنی کسی بھی یونیورسٹی کی شناخت عالمی سطح پر جو قائم ہوتی ہے وہ اس کی ریسرچ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں ریسرچ پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ریسرچ پر توجہ دی جانی چاہیے اور تنقید بھی لکھی جانی چاہیے، لیکن ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ تنقید کا حق اسے ہی ہے جو تخلیق کے رموز سے واقف ہو۔ تنقید کا حق اسی شخص کو ہے جو تخلیق کے نشیب و فراز کو سمجھتا ہو۔ تنقید کا حق اسی کو ہے جو صاحب نظر ہو، اور جب صاحب نظر میں کہتا ہوں تو اس میں وہ باتیں شامل ہوتی ہیں، وہ تصورات شامل ہوتے ہیں جسے آپ شعریات کی مدد سے سمجھتے ہیں، جسے آپ تخلیقی جو پروسیس ہے، پورا تخلیقی عمل ہے، اس کی بنیاد پر سمجھتے ہیں۔ تو جو شخص شعر تخلیق نہیں کر سکتا، وہ شخص شعر پر اگر تنقید کرتا ہے تو میں اسے اس کی ذاتی رائے سمجھتا ہوں، یا پھر اس کا جو علم ہے، اب تک اس نے جو مختلف ذرائع سے علم حاصل کیا ہے، میں اس علم کی روشنی میں اس کی تنقید کو دیکھوں گا، میں بذات خود تخلیق کی روشنی میں اس کی تنقید کو نہیں دیکھوں گا۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ پوری کی پوری نسل تنقید کی طرف جا رہی ہے یونیورسٹیز کی، اور یونیورسٹیز سے اب جو بڑے نام ہیں تخلیق کے وہ نکلنا ذرا پہلے کے مقابلے کم ہو گئے ہیں۔ مقصود بستوی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تنقید ثانوی شے ہے؟ یقیناً ثانوی شے ہے۔ جو بنیادی جو تصور ہے، جو بنیادی شے ہے وہ تخلیق ہے، اور تنقید اس کے بعد ہے۔ اور تخلیق کو آپ تنقید سے اس طرح تو میں الگ نہیں کرتا کہ جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ذات پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو کائنات پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اپنے اطراف پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو دنیا کے مسائل ہیں، جو ذات کے مسائل ہیں، جو دوسروں کے مسائل ہیں، جو دوسروں کا غم ہے، جو ہمارا غم ہے، جو دوسروں کی خوشی ہے، جو ہماری خوشی ہے، جو دوسروں کا کرب ہے، جو ہمارا کرب ہے، یہ ایک مجموعی طور پر آپ دیکھیے تو ایک عالمی سطح پر آپ چیزوں کو جس طرح سمجھتے ہیں اور اپنی ذات کی سطح پر جس طرح چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان چیزوں پر آپ ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔ جسے آپ تخلیقی نگاہ کہہ رہے ہیں، اس تخلیقی نگاہ میں، اس تخلیقی تناظر میں، اس تخلیقی پروسیس میں تنقیدی نقطہ نظر ہمیشہ شامل ہوتا ہے۔ اگر یہ تنقیدی نقطہ نظر شامل نہیں ہوگا تو پھر وہ شعر دوسروں سے الگ نہیں ہوگا، وہ تخلیق دوسروں سے الگ نہیں ہوگی، اور اس تخلیق میں وہ جان پیدا نہیں ہوگی، وہ تخلیق اتنی توانا نہیں ہوگی، وہ تخلیق اتنی جامع نہیں ہوگی جتنی کہ ایک اچھی اور بڑی تخلیق ہوتی ہے یا اسے ہونی چاہیے۔ اس لیے تنقید اور تخلیق ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن اس کے دو مراحل ہیں۔ ایک تو تنقید کی وہ سطح ہے جو شاعر تخلیق کے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور ایک تنقید کی وہ سطح ہے جو جامعات میں کی جاتی ہے، جو یونیورسٹیز میں کی جاتی ہے۔ تو یونیورسٹیز کی تنقید ایک پروفیشنل تنقید ہے، وہ صرف تنقید نہیں ہوتی، اس میں ریسرچ بھی شامل ہوتی ہے۔ تو وہ اس نوعیت کے کام کی بھی ضرورت ہے، انتہائی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں نہایت عمدہ کام کیے گئے ہیں ادب کو سمجھنے کے لیے، ادب کے مسائل کو سمجھنے کے لیے، شعر کے مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ تو وہ ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساتھ ہی میرا معروضہ یہ ہے
کہ تنقید کے ساتھ ساتھ تخلیق کو بھی پیرالل متوازی ہمیں لے کر چلنا چاہیے. یعنی ایک اچھا نقاد ہم اسے کہیں گے جسے تخلیق پر بھی دسترس حاصل ہو اور تنقید کے اصولوں سے بھی وہ واقف ہو، تنقید کے نظریات سے بھی واقف ہو. میں مثال کے طور پر 2-3 اپنے تنقید نگاروں کا نام لیتا ہوں آپ کے سامنے. میں سب سے پہلا نام خواجہ الطاف حسین حالی کا لیتا ہوں کہ بھائی ہمارے اردو کے باقاعدہ پہلے نقاد ہیں خواجہ الطاف حسین حالی. انہوں نے تنقید لکھی مقدمہ شعر و شاعری، لیکن اس سے پہلے وہ ایک شاعر ہیں. میں دوسرا نام لوں گا محمد حسن عسکری کا. محمد حسن عسکری بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں. ان کا افسانوی مجموعہ موجود ہے اور ان کے افسانے بہت مشہور ہوئے، تو وہ افسانہ نگار ہیں. آپ ممتاز شیری کا نام لیں گے فکشن کے حوالے سے، تو ممتاز شیری بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں. بعد میں انہوں نے منٹو پر تنقید لکھی اور فکشن پر باتیں کی. اسی طرح آپ سلیم احمد کا نام لیں گے. سلیم احمد بنیادی طور پر شاعر ہیں اور ان کی شناخت بنیادی شناخت شاعر کی ہے، تنقید کی ہے، تنقید نگار کی حیثیت سے ان کی شناخت بعد کی ہے. تو آپ موجودہ منظر نامے میں آپ دیکھیں تو شمس الرحمن فاروقی کو لیجئے، تو فاروقی صاحب نے شاعری بھی کی، افسانے بھی لکھے، اور اب تو ایک ایسا ناول انہوں نے اردو دنیا کو اور اس دنیا کو دیا ہے جو ہمیشہ وہ ناول انہیں ادب کی دنیا میں، تاریخ کی دنیا میں زندہ رکھے گا. تو میں کئی چاند تھے سر آسماں، بہت عمدہ ناول، اور ہمارے زمانے کے چند جو نمایاں اور اہم ناول جو لکھے گئے ہیں ان میں میں اس ناول کا شمار کرتا ہوں. تو آپ احباب کا میں شکر گزار ہوں. آپ نے بڑی محبتوں سے مجھے سنا، اور مجھے خوشی ان معنوں میں ہے کہ اس مختصر سے وقت میں تحریک بقائے اردو کے اس پلیٹ فارم سے آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملا. آپ سے کچھ باتیں ہو سکیں، ادب کے کچھ مسائل پر گفتگو ہو سکی، اور ظاہر ہے مجھے بھی بہت لطف آیا آپ سے گفتگو کر کے، آپ کے سوالوں کا جواب دے کر. اب ظاہر ہے آپ کے سوالات بھی ایسے ہیں جو بالکل ریلیونٹ ہیں، ان پر باتیں ہونی چاہیے، تو مجھے بھی گفتگو کرنے میں لطف آیا. اب آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے رخصت لوں کہ ایک گھنٹے کا جو سلاٹ ہے اس پلیٹ فارم پہ، وقت بھی پورا ہو گیا ہے. یا پھر آپ کہیں تو آخری ایک غزل میں سنا کر آپ سے اجازت چاہوں. ایک غزل میں آخری، جی، تو چند اشعار میں غزل کے اور حاضر کرتا ہوں. تھا عجیب رشتہ گمشدہ کہ جسے کھنڈر نے بھلا دیا. تھا عجیب رشتہ گمشدہ کہ جسے کھنڈر نے بھلا دیا. کہیں زندگی ہوئی خیمہ زن، کہیں بام و در نے بھلا دیا. تھا عجیب رشتہ گمشدہ کہ جسے کھنڈر نے بھلا دیا. کہیں زندگی ہوئی خیمہ زن، کہیں بام و در نے بھلا دیا. کسے بھولنا تھا نصیب میں، کسے بھولنے کا تھا فیصلہ. کسے بھولنا تھا نصیب میں، کسے بھولنے کا تھا فیصلہ. کسے یاد رکھنا تھا عمر بھر، کسے چشم تر نے بھلا دیا. کسے بھولنا تھا نصیب میں، کسے بھولنے کا تھا فیصلہ. کسے یاد رکھنا تھا عمر بھر، کسے چشم تر نے بھلا دیا. وہ جو بے نشان سے لوگ تھے، وہی منزلوں کا نشاں ہوئے. وہ جو بے نشان سے لوگ تھے، وہی منزلوں کا نشاں ہوئے. جسے رہ گزر کی خبر ہوئی، اسے رہ گزر نے بھلا دیا. وہ جو بے نشان سے لوگ تھے، وہی منزلوں کا نشاں ہوئے. وہ جو بے نشان سے لوگ تھے،
وہی منزلوں کا نشاں ہوئے، جسے رہ گزر کی خبر ہوئی اسے رہ گزر نے بھلا دیا۔ حضرات، ایک سوال ہمارے عظیم اللہ ہاشمی صاحب نے یہ کیا کہ فن پارے کی شناخت اسلوب سے ہوتی ہے یا اس کے موضوع سے ہوتی ہے؟ میں ان کے سوال کا مجھے جی چاہتا ہے کہ ان کے سوال کا جواب دوں کہ کسی بھی فن پارے کی شناخت موضوع سے ہوتی ہے یا اسلوب سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، ادب میں اس تصورات کو، ادبی تصورات کو اس طرح بہت واضح طور پر الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہے، کہ اس لیے کہ فن پارہ کسی ایک چیز سے نہیں بنتا۔ بہت سی چیزیں ہیں ایک فن پارے کو وجود میں لانے کے لیے، بہت سی چیزیں ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، اور کچھ شعوری طور پر اور کچھ لاشعوری طور پر۔ تو صرف موضوع ہو تو فن پارہ وجود میں نہیں آ سکتا، صرف اسلوب ہو تو فن پارہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ صرف اسلوب کا ہم کیا کریں گے، صرف موضوع کا ہم کیا کریں گے؟ تو موضوع اور اسلوب، بلکہ یہ بحث تو بہت پرانی ہے، بلکہ اس بحث کو تو آپ وہاں سے شروع کریں کہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا، تو یہ فیصلہ کرنا انتہائی دشوار ہے کہ پہلے کیا ہے۔ تو اس طرح پہلے مواد ہے یا پہلے حیات ہے، یہ وہی والی بحث ہے۔ اسلوب اور موضوع کی جو بحث ہے وہ مواد اور حیات کی بحث ہے، یعنی حیات کو ہم اسلوب کہہ سکتے ہیں، یعنی اسلوب کا تصور حیات سے الگ نہیں ہے۔ حیات کے بغیر اسلوب پر بات نہیں ہو سکتی، اور مواد کے بغیر موضوع پر بات نہیں ہو سکتی۔ تو موضوع اور مواد کو ایک چیز سمجھ لیجئے، اور حیات کو اور اسلوب کو ایک چیز سمجھ لیجئے، تو اس سے بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو بہت الگ الگ کر کے چیزوں کو دیکھنا ادب میں تفہیم کی غرض سے تو ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ کن حد تک بہت مستحسن یہ رویہ نہیں سمجھا جاتا۔ عظیم اللہ ہاشمی صاحب بہت اچھے افسانہ نگار ہیں، بہت اچھے افسانے لکھتے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں۔ سوال ان کا واجب ہے، اور جی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ پیرزادہ رئیس صاحب ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ تو مواد اور حیات لازم و ملزوم ہیں، لیکن جو عظیم اللہ ہاشمی صاحب کا سوال ہے کہ شناخت کس سے بنتی ہے، موضوع سے بنتی ہے یا پھر حیات سے بنتی ہے یا اسلوب سے بنتی ہے، تو اس کا جواب ایک جملے میں یہی دوں گا کہ کسی بھی فن پارے کی جو بنیادی شناخت ہے وہ اسلوب سے بنتی ہے۔ کسی بھی اب جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ عشق ایک، آپ اگر اسے موضوع اگر سمجھ لیں تو عشق کے موضوع پر بہت سے اشعار ملیں گے آپ کو، عشق کے موضوع پر بہت سی نظمیں ملیں گی آپ کو، عشق کے موضوع پر بہت سی کہانیاں لکھی گئی ہیں، عشق کے موضوع پر بہت سے ناول ملیں گے، اور داستان تو موجود ہے ہی ہے، ڈرامے بھی موجود ہیں، رومانی ڈرامے بھی لکھے گئے ہیں۔ تو عشق زندگی کا ایک لازم تصور ہے، لازمی تصور ہے، بنیادی تصور ہے، اور فن پارے سے یا تخلیق سے اس کا ایک گہرا رشتہ ہے۔ تو یہ ایک موضوع ہے، اور اس موضوع پر ہزاروں لاکھوں تحریریں موجود ہیں، لیکن وہ تحریریں ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں اپنے اسلوب کی وجہ سے۔ یہ اسلوب ہے جو ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ تو شناخت تو اسلوب ہے، فن پارہ بنتا اسلوب اور مواد، اسلوب اور موضوع دونوں سے ہے، لیکن جب ہم شناخت مقرر کریں گے، اس پر ایک حکم لگائیں گے، تو وہاں پھر بنیادی مسئلہ اسلوب کا پیدا ہوگا، اور اسلوب ہی یہ طے کرے گا کہ یہ فن پارہ کیسے دوسرے فن پارے سے الگ ہے، یا پھر یہ فن پارہ کیسے، کس حد تک مضبوط ہے، کیسے توانا ہے، اسے ہم کہاں رکھیں گے، اس کا کیا معیار مقرر کریں گے۔ اس لیے کہ وہ اسلوب آپ کو وہاں تک پہنچائے گا، موضوع نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ اس موضوع کو کیسے آپ نے بیان کیا ہے۔
کیا کہا گیا ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے، کیسے کہا گیا ہے یہ اہم ہے۔ تو اصل جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں۔ بھئی ایک موضوع ہے بارش، ایک مضمون ہے غزل کا، ایک مضمون ہے بارش، غزل کا ایک مضمون ہے دل، غزل کا ایک مضمون ہے بادل، غزل کا ایک مضمون ہے آسمان۔ تو ان مضامین پر آپ کو ہزاروں اشعار ملیں گے، لیکن کیسے ان مضامین کو شاعر اپنے شعر میں باندھ رہا ہے، یہ اسلوب طے کرتا ہے، اور اسلوب کی بنیاد پر ہی ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا فن پارہ کتنا توانا ہے، کتنا ممتاز ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا منفرد ہے۔ تو یہ عظیم اللہ ہاشمی صاحب کے سوال کا یہ جواب تھا۔ اب میں جو غزل سنا رہا تھا اس کے کچھ اشعار میں نے سنائے تھے، اب میں وہ غزل مکمل کرتا ہوں، پھر آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ تھا عجیب رشتہ گمشدہ کہ جسے کھنڈر نے بھلا دیا، کہیں زندگی ہوئی خیمہ زن، کہیں بامودر نے بھلا دیا، کسے بھولنا تھا نصیب میں، کسے بھولنے کا تھا فیصلہ، کسے بھولنا تھا نصیب میں، کسے بھولنے کا تھا فیصلہ، کسے یاد رکھنا تھا عمر بھر، کسے چشم تر نے بھلا دیا۔ وہ جو بے نشان سے لوگ تھے وہی منزلوں کا نشاں ہوئے، وہ جو بے نشان سے لوگ تھے وہی منزلوں کا نشاں ہوئے، جسے رہ گزر کی خبر ہوئی اسے رہ گزر نے بھلا دیا۔ وہ جو بے نشان سے لوگ تھے وہی منزلوں کا نشاں ہوئے، جسے رہ گزر کی خبر ہوئی اسے رہ گزر نے بھلا دیا۔ وہ ضرورتوں کا ملال تھا تو یہ ہجرتوں کا سوال ہے، وہ ضرورتوں کا ملال تھا تو یہ ہجرتوں کا سوال ہے، وہ جو اپنی مٹی سے کٹ گئے انہیں کس سفر نے بھلا دیا۔ وہ ضرورتوں کا ملال تھا تو یہ ہجرتوں کا سوال ہے، وہ جو اپنی مٹی سے کٹ گئے انہیں کس سفر نے بھلا دیا۔ تھی جو آگ دل میں لگی ہوئی وہ بھی رفتہ رفتہ دھواں ہوئی، تھی جو آگ دل میں لگی ہوئی وہ بھی رفتہ رفتہ دھواں ہوئی، تھا جو لمس ماضی و حال کا اسے فتنہ گر نے بھلا دیا۔ تھی جو آگ دل میں لگی ہوئی وہ بھی رفتہ رفتہ دھواں ہوئی، تھا جو لمس ماضی و حال کا اسے فتنہ گر نے بھلا دیا۔ جو رقم ہوئی سر داستاں پس داستاں بھی نہیں ہوئی، جو رقم ہوئی سر داستاں پس داستاں بھی نہیں ہوئی، جو رقم ہوئی سر داستاں پس داستاں بھی نہیں ہوئی، تھا جو رمز حرف کمال کا وہ فسانہ گر نے بھلا دیا۔ جو رقم ہوئی سر داستاں پس داستاں بھی نہیں ہوئی، تھا جو رمز حرف کمال کا وہ فسانہ گر نے بھلا دیا۔ تھا عجیب رشتہ گمشدہ کہ جسے کھنڈر نے بھلا دیا، کہیں زندگی ہوئی خیمہ زن، کہیں بامودر نے بھلا دیا۔ کسے بھولنا تھا نصیب میں، کسے بھولنے کا تھا فیصلہ، کسے یاد رکھنا تھا عمر بھر، کسے چشم تر نے بھلا دیا۔ وہ جو بے نشان سے لوگ تھے وہی منزلوں کا نشاں ہوئے، جسے رہ گزر کی خبر ہوئی اسے رہ گزر نے بھلا دیا۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا، یہ وقت آپ کے ساتھ بہت کارآمد، بہت تخلیقی، یقین کیجئے اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جانے کیسی گفتگو ہوگی اس پلیٹ فارم پر، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ احباب سے گفتگو کر کے، آپ کے سوالوں کا جواب دے کر۔ ظاہر ہے آپ جتنے لوگ ہیں ان کا تعلق براہ راست ادب سے ہے، آپ شعر کہتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں، تنقید لکھتے ہیں، اور ادب کے ایک تربیت یافتہ
قاری بھی ہیں، تو آپ لوگوں سے، ایسے سنجیدہ حضرات سے، ایسے تخلیق کاروں سے اور ایسے یونیورسٹی کے اساتذہ سے اور ایسے باشعور لوگوں سے ملاقات کر کے، ان کے روبرو ہو کر، ان سے گفتگو کر کے بہت لطف آتا ہے۔ یہ مواقع کم نصیب ہوتے ہیں۔ یہ شام میرے لیے بہت خوشگوار شام ہے۔ یہ شام میرے لیے ایک تخلیقی شام ہے، میں جسے کہہ سکتا ہوں۔ تو اس طرح اس شام کو ہم نے تخلیق کے جشن کے طور پر سیلیبریٹ کیا، اور آپ نے اس شام کو سیلیبریٹ کرنے میں آپ تمام حضرات نے تعاون کیا۔ تو میں تحریک بقائے اردو کے تمام اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام احباب کا جو مجھے سن رہے ہیں، جو اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، جو جڑ رہے ہیں اور جو آئندہ جڑیں گے، ان تمام دوستوں کا میں استقبال بھی کروں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔